शाम बखैर साथियों, उम्मीद है आप तमाम लोग ठीक-ठाक होंगे। मैं दोबारा से इंट्रो दे दूँ अपना। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आपको आप जहाँ भी हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, मेरी तरफ से आपको बहुत-सी दुआएँ, आपके लिए बहुत-सी नेक तमन्नाएँ, नेक ख़्वाहिशात। उम्मीद है आप तमाम सब अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। आज 3 अहम मौज़ूआत हैं हमारे सामने। एक मौज़ू है एक बुरी खबर, एक मौज़ू है एक अच्छी और खुशाइंद खबर और एक मौज़ू है सवालिया निशान। बुरी खबर ये है कि अरशद शरीफ के कत्ल को 1 बरस गुज़र गया और कातिल अब तक नहीं मिले। खुशाइंद खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस को फौजी अदालतों में मुकदमात का सामना करने से मुताल्लिक जो कानून था, उसे कलअदम करार दे दिया और सवालिया निशान ये है कि इन दिनों आप एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड के जुमले सुन रहे हैं। अ, नून लीग के बारे में है कि उन्हें फ़ौज और दीगर हुकूमती और रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हासिल है ताकि उनको एक तरह से लॉन्च किया जाए। तो सवाल ये है कि क्या फ़ौज फिर वही एक्सपेरिमेंट, फिर फ़ौज वही एक तजुर्बा दोहरा रही है जो उसने 2018 में किया था? इसको आज हम इन तीनों मौज़ूआत को तफ़सील से देखते हैं। उम्मीद है कि अब आपके पास आवाज़ ठीक पहुँच रही होगी। आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। एक और गुज़ारिश होगी कि जितने भी लोग हैं, अगर आप फ़ेसबुक पर हैं तो प्रोफ़ाइल के हामिल हैं तो प्रोफ़ाइल्स पर, और अगर आप पेजेज़ के हामिल हैं तो पेजेज़ पर इस बैठक को शेयर कर दीजिए ताकि दीगर लोगों तक भी आवाज़ पहुँच जाए। और दूसरी बात, अगर आप यूट्यूब पर हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपसे गुफ्तगू इसी तरह तवातुर से जारी रहे। साहिबो, सबसे पहले तो बात करते हैं अरशद शरीफ की। मुझे याद है मैं पिछले साल अ, जब पाकिस्तान में 23 अगस्त को 23 अक्टूबर को मैं 23-24 अक्टूबर को मैं ह्यूस्टन में था। जब मुझे पता चला कि हमारे एक टीवी के एंकर दोस्त ने बताया कि अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया अरशद की वाइफ़ को और मुझे अब उस वक़्त भी यकीन नहीं था। मुझे ये लग रहा था जैसे कोई गलत खबर है, ये फ़ेक खबर है। क्योंकि कभी-कभी होता है ना, खबर आप कम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, तो ऐसा हुआ। उसके बाद लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली, बदकिस्मती से ये खबर दुरुस्त थी और अरशद हमसे चला गया। एक बात याद रखिए, और ये मैं बार-बार कहता हूँ आपको, सियासी इख्तिलाफ, नज़रियाती इख्तिलाफ, ये सब किसी भी इंसानी माशरे का ख़ासा होते हैं। आप अगर ज़िंदा हैं, तो आप सोचेंगे। अगर आप सोचते हैं, तो आप उसका इज़हार करेंगे और इंसानी माशरों में यही इख्तिलाफ उस माशरे की ताकत बनता है। पहले तो ये बड़ी सादा-सी बात है कि आपका इख्तिलाफ किसी भी शख्स से, किसी भी सतह का हो सकता है। अरशद शरीफ हो या आतिफ़ तौक़ीर हो या कोई भी हो, हम जो बात कहते हैं वो हमारी राय हो सकती है और वो राय ठीक भी हो सकती है, वो राय गलत भी हो सकती है। इसलिए राय तक तो इख्तिलाफ बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी शख्स का जान से चले जाना, ये एक खौफ़नाक बात है। और ख़ास तौर पर किसी शख्स का, किसी सहाफ़ी का या किसी भी इंसान का सिर्फ़ इसलिए जान से चले जाना कि लोग उसके नज़रिए से इख्तिलाफ़ करते हैं, ये और खौफ़नाक बात है, ये दर्दनाक बात है। अरशद शरीफ के कातिलों का अब तक न मिलना खुद में एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट तक इसका अज़ खुद नोटिस लेने के बावजूद अगर मुजरिमों को, कातिलों को इंसाफ़ के कटहरे में नहीं ला पाई, अगर एक तहकीकाती कमीशन कातिलों तक नहीं पहुँच सका, तो ये सवाल हमें खुद से करना चाहिए कि फिर हम किस माशरे में रह रहे हैं। आपको बात पता है कि कातिल कब नहीं मिलते? आप जानते हैं कातिल कब नहीं मिलते? कातिल सिर्फ़ तब नहीं मिलते, जब हम या तो खुद कातिल होते हैं या कातिलों को तलाश नहीं करना चाहते हैं। हुकूमती या रियासती मशीनरी के पास ऐसे तमाम टूल्स होते हैं, हो ही नहीं सकता कि अगर आप चाहें, तो आप किसी न किसी तरह उन कातिलों तक ना पहुँच सकें। तो ये खौफ़नाक बात है
کہ ارشد شریف کے قتل کو 1 سال ہو گیا ہے اور حکومتی مشینری اور ریاستی مشینری یہ سب بے بسی کا ہمیں پہیہ اور چکر پڑھا رہے ہیں کہ ہم سے کچھ ہو نہیں پایا. یہ افسوسناک بات ہے. خیر اگلی بات یہ کہ یہ ایسا ہی ہے. پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے. اچھا دوسری بات ابھی جو خوشائن بات تھی وہ یہ کہ آج سپریم کورٹ نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کا جو ٹرائل ہے ملٹری کورٹس میں اس کو منع کر دیا. آئیے پہلے آرمی ایکٹ کو سمجھتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم سب نے کتنا حصہ ڈالا ہے, ہم سب کتنے مجرم ہیں. 1952 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ ایک قانون منظور کیا, متنازع قانون, اس کو آرمی ایکٹ کہتے ہیں 1952. اور اس میں شک کیا رکھی اس میں جو کہ فوج سے جڑے ہوئے فوجی اور فوج سے جڑے ہوئے فوجیوں سے جڑے ہوئے افراد ان کو فوجی عدالتوں میں مقدمات سے گزارا جا سکتا ہے. پھر 1966 میں ایوب خان کے دور میں اس میں مزید ایک چیز ڈال دی گئی اور وہ یہ تھا کہ وہ سیولینز جو بغاوت میں ملوث ہوں ان کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات میں ملٹری کورٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ جس علاقے میں بھی گورے گئے تھے نا, نو آبادیاتی دور میں جب گورے گئے تھے تو یہ ظاہر ہے فوج کے ذریعے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. جب آپ کا کسی علاقے میں قوم سے تعلق نہیں ہوتا, جب فرد اور ریاست کا تعلق اعتماد, حقوق اور فرائض کا نہیں ہوتا بلکہ استحصال کا ہوتا ہے, تو وہاں آپ اس قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر جس علاقے میں بھی حقوق کا مسئلہ ہوگا وہاں ریاست طاقت استعمال کر رہی ہوگی. بلوچستان میں حقوق کا بنیادی مسئلہ ہے نا, آپ بنیادی انسانی حقوق سلب کر رہے ہیں, پامال کر رہے ہیں. وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ فوج کے ذریعے اس علاقے کو قابو کیا ہوا ہے, آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر وہاں سے فوج نکال لیں تو پھر وہ علاقہ آپ کے پاس رہے گا نہیں, کیونکہ آپ نے حقوق کے ذریعے اور فرائض کے ذریعے بلوچ لوگوں کو تو ریاست پاکستان کے ساتھ جوڑا نہیں, ان کے سروں پہ بندوق رکھ کے آپ نے ان کو جوڑا ہوا ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ جس علاقے میں حقوق اور فرائض ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا 1966 میں ایوب خان کے دور میں آپ نے بغاوت بھی ڈال دی, جس طرح کالونیل دور میں ہوتا تھا, برطانوی سامراج کے دور میں, کہ جو بادشاہ سلامت کے خلاف بولے گا جی وہ اس نے بغاوت کر دی ہے, اور اس کا ٹرائل ہوتا تھا وہ ملٹری کورٹ. اس وقت بھی فوجی عدالتیں چلایا کرتی تھی کیس. اچھا پھر 1970 کی دہائی میں بھٹو صاحب کے دور میں اس میں مزید چیزیں ڈال دی گئیں اور کہا گیا کہ جی جو ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کرتا ہے اس کو بھی اسی ملٹری کورٹس کا سامنا کرنا چاہیے. پھر یہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تمام لوگوں نے کس طرح اپنا حصہ ڈالا. 2015 میں جب یہ 2014 میں دسمبر میں آرمی پبلک سکول والا واقعہ ہوا تو 2015 میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون نے اس قانون کے حق میں پھر ووٹ ڈالا اور کہا جی کہ اس کے اندر مزید شامل کر دیں کہ دہشت گردی کے واقعات کو بھی آپ سیولین کورٹس کے تحت ٹرائی کر سکتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ بہت شور مچا رہے ہیں نا کہ یہ سیولین ٹرائل نہیں ہونے چاہیے, جو کہ نہیں ہونے چاہیے. اور میں جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ خوشائن بات ہے, خدا کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے ہوش کے ناخن لیے اور یہ 9 مئی کے افراد کو یہ عام عدالتوں میں بھیجا, نہ کہ سپریم کورٹ یہ ملٹری عدالتوں میں. لیکن آپ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ کیس آیا تھا اور غالباً 2017 میں سپریم کورٹ کے 11 فل کورٹ نے اس کے حق میں, فل کورٹ نے 11 میں سے 6 نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا کہ اس کو ہونا چاہیے, اس کیس سیولینز کا کیس ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے. کہ آپ جانتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات دیکھیں, ان میں سے 2 ججوں کو اس وقت آپ جانتے ہیں, ایک عطا بندیال ہیں جو ابھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے ہیں, دوسرے ہیں قاضی فائز عیسیٰ. یہ ان 11 ججوں میں شامل تھے. فرق صرف یہ ہے کہ عطا بندیال نے اس سیولینز کو ملٹری کورٹس کے اندر سزا دینے کے حق میں, اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اختلاف پہ اپنی رائے دی تھی. یعنی 11 میں سے 6 افراد نے جو
کہا کہ سیولنز کا مقدمہ چلنا چاہیے ملٹری کورٹس میں، ان میں عطا بندیال شامل تھے، اور وہ جو 5 جو اس کے خلاف تھے ان میں قاضی فائز عیسیٰ شامل تھے، باقی لوگ تو چلے گئے۔ لیکن مزے کی بات دیکھیں، غالباً 49 صفحے کا اختلافی نوٹ لکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ نے، جو اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ لیکن عطا بندیال نے اس وقت لکھا تھا کہ جو دہشت گرد ہوتا ہے اسے انسانی حقوق حاصل نہیں ہوتے، اس لیے اسے فوجی عدالتوں میں ٹرائی کرنا چاہیے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت یہ لکھا تھا کہ یہ سوال نہیں ہے کہ سیولنز کا ملٹری کورٹس میں مقدمہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، سوال یہ ہے کہ یہ قانون پاکستانی تعزیرات میں کر کیا رہا ہے، یہ قانون کیسے ہو سکتا ہے دستور پاکستان کی موجودگی میں۔ تو خیر، اب معاملہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس وقت آپ کو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ملتے ہیں کہ جی یہ کتنا اچھا ہو گیا نا کہ سیولنز کیا مقدمہ نہیں چل رہا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگست 2018 سے، یعنی عمران خان کے دور کے آغاز سے، اگست 2018 سے لے کے اپریل 2021 تک، عمران خان کی حکومت کے خاتمے تک 20 افراد کو، 20 سیولینز کو ملٹری کورٹس کے تحت مقدمات سے گزارا گیا۔ ادریس خٹک، ان کو 21 سال کی سزا دی گئی جاسوسی کے جرم میں ملٹری کورٹ سے۔ یہ ہیں حالات۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کسی غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کالے قانون کو ایک طرف کیا۔ کہتے ہیں صاحب کہ کوئی گجر تھا نا، وہ دوپہر کے وقت اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے وہ سو گیا، تو سویا ہوا تھا تو اس کے اوپر سے سانپ گزر گیا اس کے پیٹ سے۔ تو اس گجر نے اس کے چیخنا شروع کر دیا، تو آس پاس کے جو کھیتوں کے لوگ تھے ان کے ہاتھ آ گئے، انہوں نے کہا گجر صاحب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی سانپ گزر گیا میرے پیٹ سے۔ انہوں نے کہا بھائی گزرا ہے، کاٹا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ کاٹنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ سانپ گزرا ہے، کل یہاں سے ہاتھی بھی گزرے گا، اب یہ راستہ بن گیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب آپ ایک راستہ بنا دیتے ہیں تو پھر وہ راستہ بن جاتا ہے، پھر اس سے پتہ نہیں کیا کیا عذاب اس ملک کے اس میں سے گزرتے ہیں پھر۔ اس لیے راستہ بناتے ہوئے خیال رکھا کریں۔ اب اگلی بات دیکھیں، مثال کے طور پر اب انہوں نے نیا چکر شروع کر دیا جی، لیول پلینگ فیلڈ۔ صاحب سادہ سی بات ہے، فوج کو سیاست سے دور کرنے کے لیے تمام لوگ کام کریں، یہ سادہ سی بات ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 2018 میں فوج نے یہ تجربہ پاکستان کی عدالتوں کو استعمال کر کے اور پاکستان کے سیاستدانوں کو بلیک میل کر کے، اس کو سنا نا زراعت اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ جنوبی پنجاب میں ایک گروپ بنا کے تو اس کو ہٹا کے تو اس کو کس سے کاٹ کے، اور پیپلز پارٹی کو اس میں سے کاٹنا ہے، اس کو یہاں سے کاٹنا ہے، اس طرح سے عمران خان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ رات کو غالباً کچھ 11:30 بجے عدالت کھول کے انہوں نے حنیف عباسی کو اسلام سزا دی تھی۔ عدالتوں کو آیا ایسا ہے کہ لوگ عدالتوں میں جا کے ان کو کہتے تھے اپنی مرضی کے جج بنائیں، کیونکہ نواز شریف کو اور مریم کو عدالت میں نہیں آنے، یہ سزا میں ڈالنا ہے اور الیکشن میں شامل نہیں ہونے دینا۔ اس وقت یہ حالت تھی۔ اور اب حالت یہ ہے، ایک غلط کام تب ہوا، اب ایک غلط کام یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کو کس طرح سے اس پورے انتخابی چکر سے باہر نکالنا ہے۔ صاحب بات یہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو روکنا پڑے گا نا۔ اگر پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے مقبول ہے تو صاحب یہ ملک پاکستانی قوم کا ہے، اسے حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہے ووٹ دے۔ غلط فیصلہ کریں گے تو غلط بھگتیں گے بھی، اس فیصلے کا بوجھ وہ خود بھگتیں گے۔ یہ آپ یا ٹھیکیدار نہ بنے یہاں پر لوگ۔ سب سے پہلے تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نواز شریف کو یا کسی بھی پارٹی کے اور آدمی کو لگتا ہے کہ وہ اتنا مقبول ہے کہ وہ عوام سے ووٹ لے سکتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ووٹ لیجئے۔ اگر نہیں لگتا تو صاحب یہ آپ کی بدقسمتی ہے، کیونکہ آپ کا اس کا مطلب ہے بیانیہ کمزور ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عوام میں ہیں تو آپ ایک بات واضح کیجئے، وہ ہے کہ آپ فوجی مدد سے کسی صورت اقتدار پہ نہیں بیٹھیں گے۔ عمران خان فوجی مدد سے اقتدار پہ بیٹھے تھے، ان کا حال آپ کے سامنے ہے، اور ملک کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر آپ نے دوبارہ سے فوجی مدد سے ہی عمران خان کو نکال کے الیکشن رگ کر کے آپ خود بیٹھ گئے تو آپ جن کی مرضی سے آئیں گے آپ ان کی خدمت کر سکیں گے، پاکستانی قوم کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ طے کر لیجئے کہ اگر آپ واقعی سیاسی جماعت ہیں اور جمہوری جماعت ہیں تو ایسا کوئی راستہ اختیار نہ کریں جو صاف شفاف انتخابات کے خلاف ہو۔ لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی بیانیے کی جنگ عوام میں لے کے جائیں۔ آپ عمران خان کو اگر شکست دینا ہے تو آپ بیانیے میں شکست دیں۔ یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، یہ کسی صورت درست نہیں ہوگا کہ آپ بیانیے کی بجائے
فوجی مدد سے آپ انتخابات جیتنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ جیت جائیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، نہ خود کامیاب ہو پائیں گے، نہ پاکستان آگے بڑھ پائے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ فنڈامنٹل ہے کہ آپ تمام کی تمام جماعتیں عوامی ووٹ کے ذریعے، صرف اور صرف عوامی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آئیں، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کسی بھی اور راستے سے آپ آتے ہیں، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا، نہ پاکستان کا مستقبل ہوگا۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے، فنڈامنٹل بات ہے۔ اس وقت تمام، اگر آپ سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کسی نہ کسی طرح صاف اور شفاف انتخابات کے لیے نگران حکومت کو مائل کیا جائے، اور کسی نہ کسی طرح اس ملک میں صاف شفاف انتخابات کا انعقاد ہو۔ اگر اس کے علاوہ کوئی راستہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ پاکستان کے ساتھ یا جمہوریت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص جو جمہوریت کے ساتھ مخلص ہوگا، اس کا رشتہ جی ایچ کیو اور گیٹ نمبر 4 نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق پاکستان کے عوام ہونے چاہیے۔ عمران خان یا کوئی بھی آدمی، اس کا اگر کوئی بھی اور راستہ ہے روکنے کا اس کو، تو وہ عوام کی طاقت کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے۔ یہ جو شخص بھی اس کے خلاف سوچ رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ اس ملک اور اس قوم کے خلاف، وہ اس قوم کے حق میں نہیں ہے۔ سادہ سی بات ہے۔ عمران خان اگر مقبول ہیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہیں، اگر ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ پاکستانی عوام ان کو ووٹ دیں۔ وہ پاکستانی عوام کی طاقت سے، پچھلی دفعہ وہ پاکستانی عوام کی طاقت کی بجائے فوج کی طاقت سے پہنچے تھے، تو وہ فوج کو خدمت کرنے میں انہوں نے وقت صرف کر دیا اور نقصان پاکستان کو ہوا۔ اگر آپ کو اب لگتا ہے کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ پاکستانی قوم کے ووٹ سے آئیں۔ اگر یہ غلط فیصلہ ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کوئی مناسب آدمی نہیں ہے یا دور اندیش، تو یہ پاکستانی قوم کا ووٹ طے کرے گا۔ اگر ان کا ووٹ غلط ہے، ان کی چوائس غلط ہے، تو بھگتیں گے، کیونکہ بھگتیں گے تو سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ جمہوریت میں کوئی اور شارٹ کٹ ہے نہیں، کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں آنا۔ یہی لوگ ہیں، یہی جماعتیں ہیں، انہی جماعتوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے اس ملک کو۔ آپ نے، ہم نے، ہماری تمام لوگوں کی یہ کوشش ہونا چاہیے کہ آپ، میں، ہم جیسی جتنی بھی آوازیں ہیں، وہ پاکستان میں نمبر 1 صاف شفاف انتخابات پر زور دیں، نمبر 2 وہ عوامی طاقت پر زور دیں، نمبر 3 جہاں پر بھی کوئی جماعت جمہوریت یا دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئے، یعنی وہ جمہوریت کی بجائے اکثریت پسندی کی طرف، یعنی ڈیموکریسی کی بجائے وہ میجورٹیرینزم کی طرف جانے کی کوشش کرے، جہاں پر وہ اقلیتی حقوق برباد کرنے کی کوشش کرے، جہاں پر وہ دستوری آزادیاں اور دستوری ضمانتیں تباہ کرنے کی کوشش کرے، وہاں ہم پوری طاقت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے دستوری حق کا مظاہرہ کریں۔ لیکن یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ، جی کہ آپ نے 4 سال پہلے بڑے ناجائز کیا ہمارے ساتھ، اور آپ نے عمران خان کو جتا دیا 5 سال پہلے، تو اب ہمیں آپ جتوا دیں۔ تو صاحب، اگر عمران خان کو 4 سال پہلے جتا دیا اور غلط کام کیا، اور آج آپ کو فوجی اسی طرح سے جتا دیں، تو آپ نے پاکستانی قوم کی خدمت کرنا ہے کہ فوجیوں کی خدمت کرنا ہے؟ 70 سال سے یہ قوم فوجیوں کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ کسی طرح سے پاکستانی قوم کی خدمت بھی کرنا سیکھیں، اور پاکستانی قوم کی خدمت آپ صرف تب کر سکیں گے جب آپ پاکستانی قوم کے ووٹ سے آئیں گے۔ یہ جی، کوئی میری کوئی اور دوست ہیں جن کا سوال ہو گئی تو بتا دیجیے گا۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے، کوشش کریں گے کہ ہم ایک ایک کر کے سوالات بھی لیں آگے چل کے، اور ان کے جوابات بھی آپ کو اسی طرح سے دیتے رہا کریں۔ اپنا خیال رکھیے، السلام علیکم۔